साबित होता है। आज जो पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो पोर्शन इंतहाई मुफीद पोर्शन है और इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये हर टेस्ट में इस्लामियत का सिलेबस होता है। ये 10 नंबर का जनरल नॉलेज के टेस्टों में अमूमन 8 से 10 नंबर का ये सिलेबस होता है, तो वो आपके इन चीज़ों को याद करने से आपके कवर हो जाते हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है हिजरत मदीना और यकम हिजरी से जो वाक़यात शुरू होते हैं, आज हम उसके बारे में पहले अभी वाइट बोर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है ताकि आपको वो सारे इंसिडेंट्स वो वाक़यात आपको बड़ी तफसील के साथ यहाँ पे बताए जा सके। तो आपको ये बता दें सबसे पहले जो पहली हिजरी साल है इसमें कौन कौन से वाक़यात हुए हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा वाक़या है वो तो हिजरत का वाक़या है, वो आपने याद रखना है। और इसके साथ फौरी बाद जब आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके आ रहे थे तो रास्ते में एक मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई गई है मस्जिद कुबा। और इसके साथ ही यहाँ पे याद रखा जा सकता है कि सबसे पहली नमाज जुमा जो है वो आका अलैहिस्सलाम ने बनु सालम के महल्ला में अदा की है। बनु सालम के महल्ला में नमाज जुमा अदा की है आका अलैहिस्सलाम ने, और वहाँ पे एक मस्जिद बनाई है जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमुआ। ये आपने याद रखना है। इसके साथ यकम हिजरी को आका अलैहिस्सलाम फिर मिसाके मदीना, जब मदीना के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी एक चीज़ जो बुनियादी तौर पर है वो आपने ये समझनी है कि आका अलैहिस्सलाम जिस ऊँटनी पे आए थे उस ऊँटनी का नाम था कसवा ऊँटनी थी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से मामूर थी और ये बैठ गई। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत तो हर कोई करना चाहता था, हर सहाबी वो चाहता था कि आका अलैहिस्सलाम हमारे पास रहें। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है और ये जिस जगह पे बैठेगी वहाँ पे मेज़बान होगा। तो ये ऊँटनी बैठी थी हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला के घर। हज़रत अबू अयूब अंसारी ये एक सहाबी हैं और इनका एक लक़ब दिया जाता है मेज़बान रसूल। ये सारे अलक़ाबात मैं आपको इंशाअल्लाह ताला एक लेक्चर में अलग से कराऊंगा जिसमें सहाबा के जामिउल कुरान है, ज़ुन्नुरैन है और शायर इस्लाम है। ये सारे अलक़ाबात हवारिये रसूल किसको कहा जाता है ये सारे मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेज़बान रसूल हैं हज़रत अबू अयूब अंसारी जिन्होंने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है और मेहमान नवाजी की है। इनका एक और भी आपने याद रखना है कि कुस्तुनतुनिया की फसील के अंदर इनका मकबरा है, वहाँ पे मौजूदा इनको दफन किया गया है। तो इसके साथ मिसाके मदीना, अब मिसाके मदीना जो है ना ये कितने कबाइल में हुआ है, ये 4 ग्रोह थे, 4 ग्रोह। ये यकम हिजरी की बात कर रहा हूँ। 4 ग्रोह में एक थे यहूद मदीना। अब यहूदी मदीना में मौजूद थे और इनके जो बड़े कबाइल थे वो 3 थे। वो आपको पता है ग़ज़वा बनु नज़ीर हुआ इनके खिलाफ। एक बनु नज़ीर है, बनु कुरैज़ा है, कुरैज़ा, नज़ीर, कैनका। अब ये थे असल में सुनियारे, सौदागर, सोने का कारोबार करने वाले सुनियारे। बनु नज़ीर, ग़ज़वा बनु नज़ीर इनके खिलाफ हुआ और इसके साथ जब बागों का मसला आया था बागों को जलाया गया था। और 5 हिजरी के अंदर ग़ज़वा बनु कुरैज़ा हुआ जब इन्होंने कुफ़ारे मक्का का साथ दिया। ये भी यकम हिजरी के वाक़यात मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ। 3 कबीले थे इनके साथ, एक यहूद मदीना हो गया, दूसरा अंसार हो गए, तीसरे नंबर पर मुहाजिर। अच्छा, अंसार का लफ्ज़ी माना होता है मदद करने वाला। तो अंसार असल में मदीने में रहने वाले, चूंकि इन्होंने इस्लाम की मदद की इस वजह से इनका लक़ब जो पड़ गया वो अंसार था। तो मदीना का पुराना नाम है यस्रब। तो मदीना का लफ्ज़ी माना पड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मदीना को कहते हैं शहर। तो मदीना तो रसूल और रसूल का शहर कहा जाने लगा, इस वजह से फिर उसका नाम भी मदीना पड़ गया।
یہ آپ نے یاد رکھنا. اور چوتھے نمبر پر تھے منافقین. منافقین میں آپ کو علم ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کی سرداری کا جو تاج ہے وہ اس کے سر پہ آنا تھا، مگر آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد میثاق مدینہ جب ہوا، اور اس میثاق مدینہ کے 53 آرٹیکل ہیں، اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا جو دستور ہے جس پر اقوام متحدہ کا جو عالمی چارٹرڈ ہے، عالمی مشہور ہے، اس کی بنیاد اس پہ رکھی گئی تھی، میثاق مدینہ پہ. تو یہ میثاق مدینہ جو ہے وہ 1 ہجری کو ہوا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد 1 ہجری کے اندر ہوا ہے مواخات، اخوت و بھائی چارہ، یہ بھی 1 ہجری کے اندر. اور اس کے بعد جو آخری بات ہے اس میں وہ مسجد نبوی کی تعمیر. مسجد نبوی کی تعمیر یہ بھی 1 ہجری کو ہوئی ہے، اور یہ جگہ تھی 2 یتیم بچے سہل اور سہیل کی، اور خریدی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے آئی تھنک 5000 درہم میں. انہوں نے فری دینا چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جگہ خرید کے دی تھی مسجد نبوی کی، جس کے کھجور کے ستون بنائے گئے شروع میں. تو یہ 1 ہجری کے واقعات ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ لوگ کو، آپ لوگ سن رہے ہیں توجہ سے؟ یہ چیزیں میں ایک ترتیب سے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر لوگ کلاس میں ایکٹیو نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے ان کو پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں 2 ہجری. اس میں آپ نے نا بڑی معروف چیزیں اس میں آتی ہیں، وہ آپ نے ذرا سننی ہے. میں کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام مضبوط ہونا شروع ہوا تو اس وقت کفار کی طرف سے ہمیشہ سے مخالفت تھی. تو ابھی اس سن میں جو جنگیں ہیں ان کا بھی آغاز ہوتا ہے. ایک بات اور بتا دوں، یہاں پہ ایک غزوہ ہوتا ہے اور ایک سریہ ہوتا ہے. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آقا علیہ السلام خود شریک ہو، اور جس میں آقا علیہ السلام خود شریک نہ ہو وہ سریہ ہے. ٹھیک ہے. اب غزوات کی تعداد ٹوٹل ہے 27، اور سرایہ کی تعداد ہے 55. 56 بھی اس کو کہتے ہیں. بہرحال 56 سرایہ ہیں. سریہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے لشکر بھیجے ہیں. تو غزوہ جس میں آقا علیہ السلام خود گئے یہ 27 ہے اور یہ 56 ہے. اور پہلا غزوہ جو ہے وہ ہے بدر، یہ یاد رکھنا ہے. پہلا غزوہ بدر ہے. اور آخری غزوہ، یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک. بدر 2 ہجری کو ہوا ہے رمضان میں، اور تبوک جو ہے وہ 9 ہجری کو ہوا ہے. تبوک 9 ہجری میں. یہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں پہ ایک اور جو اہم چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے جو کئی بار سوال بھی آ چکا ہے کہ سب سے پہلے نماز عید الفطر یعنی کہ پہلی عید کب منائی گئی؟ تو پہلی عید جو ہے وہ 2 ہجری کو. ٹھیک ہے. رمضان کے روزے کب فرض ہوئے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، 2 ہجری کو. یہ ہاں سے مراد ہجری، رمضان کے روزے. یس. صدقۃ الفطر یہ آپ خود بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. ویسے میں ریکارڈنگ پہ بھی لگا دیا ہے، پچھلا لیکچر بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے اور میں نے وہ آپ کو سینڈ بھی کر دیا تھا سر کو. اچھا، صدقۃ الفطر جو ہے یہ بھی 2 ہجری. صدقۃ الفطر سے مراد وہ فطرانہ، وہ کب فرض ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے روزے کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری. تو صدقۃ الفطر بھی پھر روزے کے ساتھ ہی تعلق ہے. اور اس کے بعد عید آتی ہے، نماز عید الفطر، یہ بھی 2 ہجری. تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ بھی 2 ہجری میں، یہ بھی یاد رکھنا ہے. غزوہ بدر 2 ہجری میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کب ہوا ہے؟
2 ہجری میں حضرت علی سے ہوا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 2 ہجری. اور غزوہ بدر، یہ اہم انسیڈنٹس جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ معروف واقعات ہیں وہ 2 ہجری کے اندر ہوئے ہیں، یہ 2 ہجری کے اندر ہوئے ہیں. تو ایک اور جو چیز آپ کو بتا دیں، کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو ابھی میں آپ کو بول کے سنا دیتا ہوں کہ بغداد کو دارالخلافہ کس عباسی حکمران نے بنایا تھا؟ تو یہ ابو جعفر المنصور تھا. اور جنگ قاسیہ یہ 14 ہجری کو لڑی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کا بھی ہم ڈیٹیل میں کریں گے. پہلی ہجرت حبشہ 5 نبوی میں حضرت ہجرت حبشہ اولا پہلی وہ 5 نبوی میں ہوئی ہے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج اور آقا علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان پہ بھی بات کر چکا ہوں، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، اور ازدواج کا ذکر اور پھپھیوں کا خلا کا ذکر میں کر چکا ہوں. باقی اگر آپ چاہیں گے تو مزید انشاءاللہ وہ آپ کو شیئر کر دیا جائے گا. اچھا، کس بادشاہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی؟ تو وہ نجاشی تھا. یہ بھی بات میں کر چکا ہوں کہ نجاشی جو ہے اسحمہ تھا، اور اسحمہ نجاشی یہ حبشہ کا بادشاہ تھا. تو نجاشی اصل میں لقب ہوتا ہے ہر حبشہ کے بادشاہ کا. تو اس کے ساتھ ساتھ بیعت رضوان میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی کون تھے؟ سنان بن ابی سنان. یہ ابھی باتیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو اب آپ کو یہ بتا دیں کہ غزوہ بدر میں یہ تھوڑی سی تفصیل آتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 313، اور کفار تھے 1000، کفار تھے 1000. مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے 14، اور کفار اس میں قتل ہوئے تھے 70، اور اس کے ساتھ 70 ہی قید ہوئے تھے، 70 کفار قید ہوئے تھے، جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد بھی شامل تھے. ٹھیک ہے. اور ابو جہل اسی غزوے میں قتل ہوا، ابو جہل، اور ابو عتبہ ربیہ وہ بھی اسی میں. پہلے یہ مبارزت ہوتی تھی 3 لوگ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی، حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. یہ آپ کو بتانا مقصود تھا. غزوہ بدر کے حوالے سے اس میں فرشتے آئے تھے 1000 فرشتے مدد کے لیے، اور اس کو کہتے ہیں یوم فرقان، یوم الفرقان. حق اور باطل کا پہلا مارکہ جو اسلام کا کہا جاتا ہے وہ غزوہ بدر ہے. اب 2 ہجری کے واقعات میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیے ہیں. اب آپ آ جاتے ہیں 3 ہجری میں. 3 ہجری میں جو اہم واقعات ہیں، بنیادی طور پر سب سے بڑا واقعہ یہ ہے وہ غزوہ احد ہے. غزوہ احد، غزوہ احد، اس میں کچھ واقعات بڑے معروف ہیں. غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ مقابلہ تھا، بدلہ تھا غزوہ بدر کا، کیونکہ غزوہ بدر میں بہت نامی گرامی کفار مارے گئے، اور ہندا کا جو بھائی ہے عتبہ اور ربیہ اور شیبہ، اور اس کا باپ ہندا اصل میں تھی یہ ابو سفیان جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، اس کی بیوی تھی. تو غزوہ بدر میں جب اس کا بھائی بھی اور اس کا باپ بھی قتل ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس نے بدلہ لینا چاہا، اور ابو سفیان بھی اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا. تو انہوں نے اگلے سال 3 ہجری کے اندر ایک بڑا جو ہے لشکر اکٹھا کیا، اور وہ لشکر لے کر آئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جہاد جو ہے قتل و غارت کا جو بازار شروع کیا. آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو آقا علیہ السلام نے بھی تیاری کی، اور مدینہ سے باہر جا کر ایک مقام ہے جس مقام کا نام ہے احد پہاڑ، احد پہاڑ. احد پہاڑ کے بیچوں بیچ یہ جنگ لڑی گئی ہے. اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ احد پہاڑ مدینہ سے شمال کی جانب یہ واقع ہے، اور آقا علیہ السلام باہر ہے. مسلمانوں کی تعداد تھی پہلے 1000،
جس میں سے 300 عبداللہ بن ابی منافع کپڑے ساتھ لے گیا، بقایا رہ گئے 700۔ یہ مسلمانوں کی تعداد تھی۔ اب کفار اس کے بدلے میں تھے 3000، کفار اس کے بدلے میں 3000 تھے۔ کفار کی قیادت تھی ابو سفیان کے پاس، اور مسلمانوں کی قیادت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ ایک نام گرامی حضرت مصعب بن عمیر، جو اسلام کے پہلے مبلغ تھے، معلم بھی تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولا 11 ہجری کو بھیجا، 11 نبوی کو بھیجا تھا۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی تھی۔ تو جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے ہمت ہار گئے، اور ادھر سے ہندا نے اپنا ایک غلام تھا، حبشی غلام، وحشی بن حرب تھا اس کا نام، اس کو مقرر کیا تھا کہ تو نے صرف حضرت امیر حمزہ پہ نشانہ لگانا ہے، اور اس کے بدلے میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ اور اس نے چپکے سے نیزہ مارا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے شہید ہو گئے۔ اور پھر ہندا نے مسلح کروایا۔ حضرت مسلح سے مراد ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کے ہاتھ پاؤں اور جسمانی اعضاء کو کٹوا دینا۔ تو ہندا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چپایا، انگلیاں کٹوائی، ناک اور کان کٹوا دیے۔ تو اس طرح یہ مسلح کیا گیا، اور آقا علیہ السلام بڑا رنج کرتے رہے، حتیٰ کہ پھر وحشی بن حرب یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور آقا علیہ السلام نے اس کو معاف بھی کر دیا تھا، مگر یہ کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ تیرے سامنے آنے سے مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ سو اس وجہ سے وحشی بن حرب آقا علیہ السلام کے سامنے نہیں آئے، مگر انہوں نے پھر ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ وہ کارنامہ یہ تھا کہ نبوت کا جو ایک جھوٹا دعوے دار تھا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور جنگ یمامہ میں اسی وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ یہ آپ کو بتا دیں، اس غزوے میں مسلمان شہید ہو گئے، اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کا ایک لشکر جو ہے وہ مقرر کیا تھا کوہ احد پر، احد پہاڑ پر، مگر وہ پہلے مسلمان جیت گئے، اور جیتنے کی بنا پر انہوں نے دیکھا کہ اب شاید ہم جیت چکے ہیں، اس لیے اس پہاڑ سے اتر آتے ہیں، لہٰذا وہ اتر آئے۔ اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ کے پیچھے سے 200 شاہ سواروں کے ساتھ حملہ کیا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں شکست بدل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک اس غزوہ میں شہید ہو گئے، آقا علیہ السلام زخمی ہو گئے، اور خود کی کڑیاں آقا علیہ السلام کے ہونٹوں میں چپ گئی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، بہت بڑا غزوہ احد، یہ آپ کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اب بات آتی ہے 4 ہجری۔ 4 ہجری میں سب سے بڑی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے ایک جو ہے نا زکوٰۃ کا پہلا حکم، زکوٰۃ کا پہلا حکم جو ہے وہ 4 ہجری میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں غزوہ بنو نذیر ہوا ہے، غزوہ بنو نذیر، اور زکوٰۃ کا جو پہلا حکم ہے وہ 4 ہجری میں، غزوہ اس میں ہوا غزوہ بنو نذیر، یہ 4 ہجری میں۔ اس کے بعد ہم مشہور بات کر رہے ہیں 5 ہجری۔ 5 ہجری اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں بہت بڑا غزوہ ہوا ہے جس کو کہتے ہیں غزوہ خندق، اس کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب۔ اب ہم سورہ احزاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ خندق اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور یہ ایرانی تھے اور جنگوں کے ماہر تھے، اور انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ مشکل پایا، اور یہ مختلف اپنے راہبوں کے پاس رہتے رہے، حتیٰ کہ یہ مدینہ میں آئے اور کھجوروں والی بستی میں موجود تھے، اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آقا علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یعنی کہ سلمان اہل بیت میں سے ہے،
اور یہ بھی فرمایا کہ سلیمان جو ہے اگر دین اوج ثریا پہ بھی ہوتا تو سلیمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلیمان اگر دین اوج ثریا پہ بھی ہوتا تو سلیمان اس دین کو پا لیتے. تو اہل بیت میں سے شامل فرمایا. یہ چیز یاد رکھنے والی ہے. غزوہ احزاب میں 2-3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک زہار کا ذکر ہے, ایک لے پالک کا ذکر ہے, ایک پردے کا ذکر ہے, اور ایک ختم نبوت کا ذکر ہے, ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر ہے, اور ایک واحد صحابی کا ذکر ہے جن کا نام ہے حضرت زید. یعنی کہ قرآن کے اندر صرف ایک سوال پکا آ جاتا ہوتا ہے, قرآن کے اندر کس صحابی کا نام آیا ہے, تو وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا, اور وہ ہے حضرت زید. اور یہ سورہ احزاب میں ہے, یہ آپ یاد رکھ لیں. احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ, لشکر. اسی میں ایک واقعہ ہے زہار. زہار کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ نسبت دے دے, یا اس کے ساتھ اس کو منسوب کر دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح, یا تیرا یہ اس میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. سو ایسے عمل کو کہتے ہیں زہار. اور جو زہار کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ یہ اب طلاق نہیں ہے, مگر اس کا کفارہ ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا. نظر قسم کا کفارہ, نظر کا کفارہ, قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں 5 ہجری, کیونکہ غزوہ احزاب اس میں ہوا ہے, اور اس میں جو ایک بات کہی گئی تھی الحرب خدا, کہ جنگ دھوکے کا نام ہے. یہ جنگ مدینہ کے اندر لے کے لڑی گئی, اور آقا علیہ السلام نے خندق کھدوائی تھی, اور باہر سے یہاں پہ لوگ آئے تھے 10,000 کا لشکر کفار کا, اور مختلف گروہ اس کے ساتھ ملتے گئے. مدینہ کے اندر جو ایک قبیلہ موجود تھا یہودیوں کا, وہ تھا بنو قریظہ. بنو قریظہ نے ان کا ساتھ دیا تھا جو کفار کا. تو جب 1 مہینے کا یہ محاصرہ رہا, اور اس میں آپ نے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک پہلوان تھا, اس نے خندق عبور کر لی تھی, اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا. اور اسی طرح پھر آگے کوئی نہ آ سکے. 1 مہینے بعد تیز آندھی آئی اور خیمے اکھڑ گیا, اور یہ واپس چلے گئے. پھر آقا علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف رخ کیا, اور ان کو سزا دی, اور ان کے جو 93 مرد وہ قتل کیے گئے, اور ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا, اور ان کے عورتوں کو بچوں کو غلام بنا لیا گیا. یہ ان کی بات عہدی کی سزا تھی, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے 6 ہجری. 6 ہجری کے اندر بہت اہم واقعہ ہے. 6 ہجری کے اندر وہ ہے صلح حدیبیہ. یہ حدیبیہ آ جاتا ہے. اس کی کل 7 شرائط تھی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مسلمانوں کی طرف سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے پہ جا رہا ہوں, تو آقا علیہ السلام نے اعلان کروا دیا مدینہ کے اندر کہ تم میں سے جو لوگ تیاری کرنا چاہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں وہ لوگ تیاری کر لیں. تو جب یہ اعلان ہوا تو آقا علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام موجود تھے. اس وقت ابھی حضرت علی اور حضرت سہیل, حضرت عمرو بن عاص جو بعد میں بڑے کمانڈر بنے, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. آقا علیہ السلام گئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے, تو وہاں پہ کفار نے روک دیا. روکنے والوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرفرست تھے. یہ 6 ہجری کی بات ہے. آقا علیہ السلام نے مشاورت کی, آپ رک گئے, ٹھہر گئے, پھر بات چیت ہوئی, حتیٰ کہ آپ نے سفارتکاری کی, اور سفارتکار تھے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. یہ مکہ گئے اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے, مگر ان کو انہوں نے روک لیا گیا جب مکہ کے اندر. تو آقا علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو اس بات پہ آقا علیہ السلام نے ایک رضوان نامی درخت ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اور آقا علیہ السلام نے اس درخت کے نیچے بیعت لی تمام صحابہ سے کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے. سب نے بیعت کی. جب کفار کو اس بیعت کا پتہ چلا کہ مسلمان تو اب آ رہے ہیں,
تو پھر انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا اور حضرت عثمان واپس آئے اور پھر انہوں نے ایک معاہدہ کرنا چاہا اور اس معاہدے کی روح سے کچھ شرطیں طے ہوئی کہ 10 سال مسلمان آپس کفار اور مسلمان جنگ نہیں کریں گے. مدینہ کے جتنے بھی دوسرے قبائل ہیں وہ ان دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مل سے مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے مسلمانوں کے ساتھ کفار کے ساتھ ملنا چاہے تو کفار کے ساتھ مل سکتا ہے. اور مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے, اگلے سال آئیں گے صرف 3 دن رہیں گے اور تلواریں لائیں گے اور وہ بھی نیام میں رہیں گے. تو یہ شرطیں تھی, یہ طے ہوگی. اور یہ معاہدہ لکھا گیا مسلمانوں کی طرف سے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کفار کی طرف سے تھے سہیل بن عمرو. یہ بھی صحابی ہیں, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. یہ کفار کی طرف سے تھے اور انہوں نے یہ معاہدہ لکھا. اگرچہ یہ معاہدہ بظاہراً یہ لگ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا احرام کھولنے کا تو اس وقت پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب واپس جا رہے تھے نا تو ایک سورہ نازل ہوئی, سورہ فتح جس کو کہتے ہیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بڑی عظیم فتح دے دی ہے. تو اب فتح عظیم سے مراد کیا؟ صلح حدیبیہ. اور اس صلح حدیبیہ کے اندر جو معاہدہ ہوا فتح عظیم سے مراد یہ کون سی فتح ہے؟ یہ فتح مکہ ہو گئی ہے. یہ بھی ہم اسی کی طرف چل رہے ہیں. تو یہ 6 ہجری کے اندر ہوا. اب آقا علیہ السلام آزاد ہو گئے اور اس 6 ہجری میں پھر حضرت علی, حضرت سہیل بن عمرو بن عاص, حضرت عمرو بن عاص, حضرت سہیل, یہ سارے مسلمان, یعنی کہ حضرت علی تو پہلے مسلمان تھے, یہ 2 بڑے, اور حضرت خالد بن ولید ان کا تعلق طائف سے تھا, یہ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کو پاور مل گئی. اور پھر 6 ہجری کے آخر میں, یعنی کہ 7 ہجری میں, اب ہم بات کر رہے تھے 7 ہجری, یہاں پہ ایک غزوہ ہوا, غزوہ خیبر. اور دوسری بات ہے کہ مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے ہیں, بادشاہوں کے نام خطوط آقا علیہ السلام نے لکھے, وہ اس 7 ہجری کے اندر ہوئے ہیں. یہ آپ نے بڑے یاد رکھنا ہے. شاہ مقوقس مصر, مصر کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ مقوقس. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مقوقس مصر کو خط لکھا حضرت ابھی حاتم بن ابی بلتا, ایک تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل صحابی, ان کا نام ہے حضرت دیا کلبی, ویا کلبی, وہ بھی یاد رکھنا آپ نے. شاہ فارس نے خط کو پھاڑ دیا تھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور وہی ہوا کہ اس کے بیٹے نے اس کو رات کو قتل کر دیا. شاہ حبشہ کی طرف خط لکھا, حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا. مقوقس مصر نے فوری اسلام قبول نہیں کیا, اور بادشاہوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ نے نہیں کیا اور کچھ نے فوری نہیں کیا. یہ 7 ہجری کی بات ہے. اور غزوہ خیبر جو ہے یہ یہودیوں کے خلاف ہوتا ہے. اب خیبر وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے تھے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا تھا مدینہ سے, مختلف معاہدے جو انہوں نے توڑے تھے. اب یہ سارے خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے. تو پھر وہاں سے ہی مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہے. پھر آقا علیہ السلام 7 ہجری کے اندر ان کے پاس گئے اور ان کو سزا دی, اور وہ غزوہ خیبر کہلاتا ہے. اس کے بعد بڑا اہم واقعات کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب وہ ہے 8 ہجری. اس میں خیبر کے بعد غزوہ ہوا, ابھی اس سے پہلے ہوا فتح مکہ رمضان کے اندر, فتح مکہ یہ رمضان کے اندر ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سریہ موتا, یہ مسلمانوں کی پہلی انٹرنیشنل لڑائی تھی, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. انٹرنیشنل لڑائی تھی عیسائیوں کے خلاف, سریہ موتا, جس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور کفار تھے 1,00,000. اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پر کمانڈر تھے. حضرت زید تھے, پھر حضرت جعفر طیار تھے, پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے.
آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح، اگر وہ بھی شہید آئے تو اس کے بعد جس کو تم چاہو کمانڈر بنا لو۔ تو اس غزوے میں سریہ میں، کیونکہ آقا علیہ السلام اس میں ساتھ نہیں تھے، تو یہ جب تینوں کمانڈر شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کمانڈر بنا لیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ میں 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں، اتنی شدت سے لڑی۔ چونکہ فوج ان کی بہت زیادہ تھی، آپ نے ان کا 3 گنا زیادہ نقصان کیا، مگر مقابلہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو بحفاظت نکال کے واپس لے آئے، اور اس طرح عربوں کا رعب جم گیا غیر ملکیوں پر۔ تو 9 تلواریں ٹوٹی گئے۔ جب واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے خطاب دیا سیف اللہ، سورڈ آف اللہ، سورڈ آف اللہ، اللہ کی تلوار۔ یہ سریہ موتا کے اندر 8 ہجری کے اندر جو ہوا ہے، اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خطاب ملا ہے۔ اس کے بعد جو غزوہ ہے وہ ہے غزوہ حنین، یہ بھی 8 ہجری کو ہوا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا۔ یہ وہ واحد غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر مسلمانوں کو پہلے شکست ہونے لگی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ شکست کو فتح میں بدل دیا۔ اور یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر آقا علیہ السلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ مال غنیمت آیا تھا، 40,000 بکری اس کے اندر، غزوہ حنین کے اندر۔ تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بتا دیں کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد ملے، مال فے جو بغیر جنگ کے کفار بھاگ جائے اور چھوڑ کے چلے جائے وہ مال فے ہوتا ہے۔ مال خمس ہوتا ہے جو اس میں سے زکوٰۃ، جو سارا مال غنیمت ہوتا ہے اس میں سے 5واں حصہ، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا۔ اور اب آ جاتے ہیں 9 ہجری کو۔ 9 ہجری کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں حج فرض ہوا، حج فرض ہوا۔ 8 ہجری میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے سود کا خاتمہ اور زکوٰۃ کی فرضیت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ویسے 2 ہجری کے اندر فرض ہو گئی تھی۔ اس میں ایک جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے نا، وہ ہے شراب کی حرمت، شراب کی حرمت۔ شراب بالکل حرام جو ہوئی ہے وہ 8 ہجری کو ہوئی ہے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، وفدوں کا سال ہے، تو بہت سارے وفد اس میں اسلام قبول کر رہے تھے۔ اور پہلے امیر الحج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ 9 ہجری کو حج فرض ہو گیا، مگر آقا علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخصوص افراد کے ساتھ، 313 شاید افراد تھے جن کے ساتھ حج کیا۔ اور اس میں آخری غزوہ ہوا ہے، آخری غزوہ، غزوہ تبوک، جس کا دوسرا نام ہے جیش الاسرہ۔ اس غزوے تنگی کا لشکر، یہ بھی 20 دن آقا علیہ السلام وہاں پہ رہے ہیں اور 30 دن کا یہ سفر تھا۔ تو یہ اس وقت فصلیں پک چکی تھی جب آقا علیہ السلام وہاں پہ گئے۔ یہ آپ کو بتا دیں جیش الاسرہ، اور یہی وہ غزوہ ہے جس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان، حضرت عمر نے اپنا آدھا سامان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 1000 اونٹ، اور اسی طرح ایک صحابی نے سر رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، وہ والے، یہ ساری مثالیں اسی غزوے کے حوالے سے ہیں، جیش الاسرہ۔ اس کے بعد آیا تھا 10 ہجری۔ 10 ہجری جو ہے وہ ہے عام حج، عام حج ہوا، اور اس میں سب سے بڑا جو ہے خطبہ حجۃ الوداع، یعنی کہ آخری خطبہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج۔ آقا علیہ السلام نے 4 عمرے کیے، ایک حج ہے، حج ایک ہے، 4 عمرے کیے، اور آخری حج پڑا۔ وہاں پہ آپ آقا علیہ السلام نے عورتوں کے، غلاموں کے، ہمسایوں کے حقوق و فرائض کا ذکر کیا، اور جو ہے 10 ہجری کو آقا علیہ السلام نے یہ حج کیا ہے حج کے دنوں میں۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام واپس آئے، اور پھر اس طرح سفر کے اندر آقا علیہ السلام بیمار ہوئے، 11 ہجری آ گئی، اور آقا علیہ السلام 11 ہجری کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔
یہ تھا آج آپ کے سامنے، اور اس کے بعد جو ہے پہلے خلیفہ بنے 11 ہجری جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی لحد مبارک تیار کی، اور آقا علیہ السلام کا باقاعدہ جو جنازہ سب لوگ نہیں پڑھے بلکہ 10 یا 20 افراد کی ایک جماعت آتی تھی اور وہ جنازہ پڑھ کے چلی جاتی تھی، اور حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر آپ کو دفن کیا گیا، اور اسی طرح یہ جو واقعات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آج 11 ہجری سے ہم نے آپ کو 11 ہجری تک آج آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کی تفصیل آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ اس کو اچھی طرح یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔